बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 जुलाई का आगाज़ हो गया है जुमेरात के दिन का। आज का दिन भी अहम है। आज भी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद से एक फ़ैसला आ सकता है। तहरीक इंसाफ के 83 वर्कर्स हैं जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आना है और उसमें भी बड़े पैमाने पर सज़ाएँ और गिरफ़्तारियाँ हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ जो आप भी जानते हैं, आप इसको देख रहे होंगे कि इन फ़ैसलों के बाद इस निज़ाम की नफ़रत बढ़ रही है, इस हुकूमत की नफ़रत बढ़ रही है। और एक बात ये जहन में रखें कि इस शरीफ ख़ानदान को, ज़रदारी को, इस हुकूमत को इसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इनकी आने वाली नस्लों को भी इसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये शक्लें, ये चेहरे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी कि जिन्होंने अपनी ज़ात और मफाद के लिए, और जितने भी इसमें किरदार हैं, जितने भी इनके किरदार हैं जिनके नाम मैं ले रहा हूँ या नहीं ले रहा, ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, सब नाम आपको पता हैं। ये सब तारीख़ में हमेशा याद रखे जाएंगे कि किस तरह से बेगुनाह लोगों को सज़ाएं दिलवाई गई। और फिर वो जज, वो अदालतें जो इस वक्त सज़ाएं दे रही हैं, अब आप मुझे बताएं ना कि इन सब का अंजाम काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा होगा, जैसे उसको जनाज़ों में भी शक्ल बदल के जाना पड़ रहा है। जो पाकिस्तान तो छोड़िए, दुनिया के किसी कोने में जो है उसको खुले आम फिरते हुए नहीं देखा गया, वो खुला फिरता हुआ नहीं देखा गया। काजी फ़ाइज़ ईसा, उसको डर है, वो दुनिया में कहीं भी जाए उसको डर है कि कहीं कोई पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे सामने ना आ जाए और मुझसे सवाल ना कर ले। इसी डर से वो खुला नहीं फिर रहा, वो कहीं बंद हो गए और किसी बिल में छुपा हुआ है काजी फ़ाइज़ ईसा। उसको मुझे नहीं पता कि आखिरी बार उसको कब, दुनिया के किस कोने में, कब और कहाँ जो है वो आखिरी बार देखा गया था। इन सब का अंजाम काजी फ़ाइज़ ईसा वाला होगा। और ये जितने जज हैं ये नहीं, मतलब ये लोगों को फेस बहरहाल नहीं कर सकते। और इमरान खान की इससे बड़ी फतह क्या हो सकती है कि जो दो फैसले आए हैं, सरगोदा के जज मोहम्मद नईम शेख वाला या कोटलखपत जेल में जज अरशद जावेद वाला, इन दोनों फैसलों पे किसी एक भी कोर्ट रिपोर्टर, किसी एक भी वकील ने यह नहीं कहा कि कानून के मुताबिक दुरुस्त फैसले हैं, बल्कि एक टाउट ने यहाँ तक सिर्फ ये कहा है कि जब ज़िद, अना और ज़ात और मफाद की बात आ जाती है तो फिर, और गुस्से की बात आ जाती है तो फिर उस गैज़ व गज़ब के सामने फिर कोई आइन, कोई कानून जो है वो माने नहीं रखता। ना ही आइन उस गम व गुस्सा नहीं, उस गैज़ व गज़ब के सामने आइन खड़ा हो सकता है। ये बात तो हम भी कह रहे हैं कि इस वक्त गैज़ व गज़ब है, गुस्सा है, ज़ाती अना है, ज़ाती एक मफाद है, और उसके सामने पाकिस्तान का आइन नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान का आइन गिर चुका है। ये बात तो हम भी कह रहे हैं। तो ये इससे बड़ी इमरान खान की फतह नहीं हो सकती, इखलाकी फतह नहीं हो सकती कि एक भी कोर्ट रिपोर्टर, एक भी वकील ने यह नहीं कहा कि जज मोहम्मद नईम शेख ATC सरगोदे वाले जज या अरशद जावेद जज जो लाहौर वाला है, इनके फैसले कानून के मुताबिक दुरुस्त है। एक भी बंदे ने यह बात नहीं की। इससे बड़ी इमरान खान की फतह क्या हो सकती है। इससे पहले माजी में जब फैसले आए हैं, फैसलों पे 70-80% लोग कहते थे ठीक है, 20% लोग कहते थे गलत हैं, 30% लोग कहते थे गलत हैं। ये पहला फैसला है, ये 9 मई से मुतल्लिक पहला फैसला है जिसके ऊपर 99 नहीं 100% लोग, इमरान खान के हामी भी, मुखालिफ भी, सब कह रहे हैं कि ये कानूनी तौर पे फैसला गलत है। हाँ, जो टाउट्स हैं, जो इस निज़ाम के गुमाश्ते हैं, जो इस निज़ाम के बेनिफिशरीज़ हैं, जिनको करोड़ों रुपए इस निज़ाम की वजह से मिल रहे हैं, जिनको TV चैनलों पे नौकरियाँ दिलवाई गई हैं, जिनको सोशल मीडिया के प्रोजेक्ट दिए गए हैं करोड़ों रुपए के, वो कह रहे हैं कि जी ये कानून के मुताबिक फैसला नहीं है, आइन के मुताबिक नहीं है। और क्यों? क्योंकि गुस्सा है, और गुस्से के सामने फिर आइन कहाँ ठहर सकता है। तो बिल्कुल हम भी यही बात कह रहे हैं। अब आते हैं जनाब इमरान खान साहब के ट्वीट के ऊपर। मुझे जो अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि इमरान खान को भी असल बात उन तक जेल में पहुंच चुकी है, उनको भी इस बात की रियलाइजेशन हो चुकी है कि उनकी बाहर क़यादत लेला क़यादत है और ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, अपने ज़ात और मफाद पे लगे हुए हैं। ये बुज़दिल हैं, ये नाअहल हैं, ये निकम्मे हैं। ये इमरान खान ने अपनी रिहाई की बात नहीं की, उन्होंने आइन और कानून और पाकिस्तान को बचाने की तहरीक की बात की है कि उसका मोमेंटम ये नहीं बना सके। इससे बड़ी इनके मुंह के ऊपर तमाशा नहीं हो सकता, इनके ऊपर इससे बड़ी चार्जशीट नहीं हो सकती कि जेल बैठे इमरान खान ने इनके ऊपर अदम एतमाद कर दिया है। अभी भी इनके पास मौका है कि ये अगले 8, 10, 15 दिन में कोई मोमेंटम बना लें। ना बना सके तो फिर ज़ाहिर है इमरान खान को अब जब ये रियलाइजेशन हो गई है और सच उन तक पहुंच गया है कि ये रेलू कट्टे हैं, ये लेले हैं, ये बुज़दिल हैं, ये नाअहल हैं, ये मोमेंटम नहीं बना पा रहे, ये आपस में लड़ाइयों में लगे हुए हैं, तो फिर उसके बाद इमरान खान को हटाएगा। ज़ाहिर है इमरान खान के पास इसके अलावा नहीं है। लेकिन मसला फिर वो आ जाता है कि इमरान खान जाए तो जाए कहाँ। इमरान खान ने KPK की सदारत अली अमीन गंडापुर से लेके जुनैद अकबर साहब को दी। जुनैद अकबर साहब ने जो तीर मारा है वो मुझे आप बता दें कि बड़ा उन्होंने तीर मार लिया। इमरान खान ने उनको पैगाम भेजा कि या आप KPK की सदारत रख लें या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रह जाएं।
اور اگر آپ دونوں مینیج کر سکتے ہیں تو دونوں مینیج کر لیں. اگر مینیج کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا میں دونوں رکھوں گا, میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ بتی والی گاڑی ہے, پروٹوکول ہے, یہاں وزیر کی طرح کے گھر ملا ہوا ہے, بڑا ششکے ہیں, بڑی عیاشی ہے, تو اس لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی رکھوں گا. اب تک کسی بڑے ادارے کا کوئی بڑا سکینڈل بتا دے جس کے اوپر جنید اکبر نے کوئی بڑی چیز کی ہو, کوئی ایک چیز مجھے بتا دے جس پہ آپ کہیں کہ جنید اکبر نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے, کچھ بندوں کو اس نے اس طرح سے ننگا کر دیا ہے کہ وہ بندے فارغ ہو گئے ہیں اور پورا ایک نیریٹو بنا دیا ہے, وہ تو نہیں ہوا. مطلب جنید اکبر نے اپنی ذات کے لیے وہ روک رکھا نا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ, اس نے کوئی عمران خان کی ذات کے لیے تو نہیں رکھا, یا عمران خان کی پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو نہیں رکھا. اور جو کے پی کے میں مومنٹم ہے وہ آپ کے سامنے ہے, کون سا مومنٹم جنید اکبر نے بنا لیا ہے. تو یہاں پہ عمران خان جائے تو جائیں کہاں, جس پہ اعتبار کرتا ہے وہی اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے, جس کو عہدہ دیتا ہے وہی لیلا نکلتا ہے. وہ بیچارہ کیا کرے, اپنی وہ قربانی دے رہا ہے, ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا. لوگ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ووٹر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, لوگ بھی سرنڈر نہیں کر رہے, لوگ بھی ہار نہیں مان رہے. لیکن پی ٹی آئی کی لیلا قیادت کی کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں ہے, کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ جی کیا بات ہے. اچھا دوسرا, اللہ تعالیٰ ایسے کمزور دشمن بھی کسی کو نہ دے کہ نہ عید کی نماز عمران خان صاحب پڑھ سکتے ہیں, نہ نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں تک کہ آپ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو نماز کے لیے جو وضو کا پانی دیا جاتا ہے وہ بھی مٹی ملا پانی, گندا پانی دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا کمزرف دشمن بھی, کسی دشمن کو بھی ایسا کمزرف دشمن نہ دے کہ جو نماز کے لیے بھی, وضو کے لیے جو پانی ہے وہ بھی گندا پانی دے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے اور کن لوگوں سے یہ جنگ عمران خان لڑ رہا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا جیسا میرے ساتھ کیا جا رہا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کے آج تک پاکستان کے تمام پولیٹیکل لیڈرز کے نام لکھیں, اس کے آگے لکھیں کہ کس پہ کون کون سے کیسز بنے, پھر باقی سب کے نام ہٹا دیں, اکیلے عمران خان کا نام لکھ کے جتنے کیسز پاکستان کے 75 76 70 سالوں میں پاکستان کے تمام پولیٹیکل لیڈرز پہ بنے ہیں وہ کسی ایک شخص کے اوپر بنے ہیں تو اس کا نام عمران خان ہے. پھر عمران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اربوں کی کرپشن کی مگر اسے ہر سہولت کے ساتھ جیل میں رکھا گیا. کسی سیاسی رہنما کی بے گناہ غیر سیاسی اہلیہ کو کبھی ایسے جیل میں نہیں ڈالا گیا جیسے بشرا بی بی کو جو ہے وہ جیسے بشرا بی بی کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے. میں صرف اور صرف اپنی قوم اور آئین کی بالادستی کے لیے ملک کی تاریخ کی مشکل ترین جیل کاٹ رہا ہوں. جبر و فسطائیت کا عالم یہ ہے کہ مجھے وضو کے لیے جو پانی دیا جاتا ہے وہ تک گندا ہوتا ہے اور اس میں مٹی ملی ہوتی ہے جس سے کوئی انسان وضو نہیں کر سکتا. یعنی ایسا پانی کہ کوئی انسان اسے وضو نہیں کر سکتا. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہ ہے اسلام کے نام پہ بننے والا ملک کہ اس کے اندر صرف اپنی ذاتی انا مفاد ضد کے لیے, ایک شخص کو توڑنے کے لیے کہ وہ اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹ جائے, وہ پاکستان کے مفاد سے پیچھے ہٹ جائے, وہ پاکستان کی خود مختاری کی بات سے پیچھے ہٹ جائے, پاکستان کی غیرت سے پیچھے ہٹ جائے, پاکستان کے فیصلے پاکستان میں کرنے سے پیچھے ہٹ جائے, اور پاکستان یہ نہ کہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے, امریکہ کے ہاتھوں کرائے کے قاتل نہیں بنیں گے, ان چیزوں سے وہ پیچھے ہٹ جائے. اس کے لیے اس کو وضو کا پانی تک جو ہے وہ گندا دیا جا رہا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ میری کتابیں جو اہل خانہ کی جانب سے جیل حکام تک پہنچائی جاتی ہیں وہ بھی کئی ماہ سے نہیں دی گئیں. ٹی وی اور اخبار بھی بند ہے. بار بار پرانی کتابوں کا مطالعہ کر کے میں وقت گزارتا ہوں مگر اب وہ سب ختم ہو چکی ہیں. میرے تمام بنیادی انسانی حقوق پامال ہیں. قانون اور جیل مینول کے مطابق ایک عام قیدی والی سہولیات بھی مجھے میسر نہیں ہیں. جو ایک عام قیدی جو دہشت گرد ہے, جو کلبھوشن یادو کو سہولیات میسر ہیں وہ عمران خان کو میسر نہیں ہیں. یہ ان کی فیملی کہہ رہی ہے. پھر عمران خان کہتے ہیں کہ بار بار درخواست کے باوجود میرے بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی. میری سیاسی ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے اور صرف اپنی مرضی کے بندوں سے ملوا دیتے ہیں اور دیگر ملاقاتیں بند ہیں. صرف اپنی مرضی کے بندے. آخری بار کون کون اپنی مرضی کے ملے ہیں؟ جن کو مرضی کے بندے کون ملے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے. پھر میں حیران ہوں, یہ معاملہ تحریک انصاف عمران خان سے ملاقاتیں جو جمعرات والی بند ہیں, فیصل چودھری صاحب کو کیوں نکالا تھا سلمان قمر راجہ صاحب نے پولیٹیکل اس سے اپنا لیگل ٹیم سے؟ بڑی ایگریسو پریس کانفرنسیں کی تھی سلمان قمر راجہ صاحب نے کہ فیصل چودھری نے جناب عدالت میں لکھ کے دے دیا ہے کہ عمران خان کی جو سہولیات ہیں اس سے مطمئن ہیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور فیصل چودھری نے یہ کر دیا, فیصل چودھری نے وہ کر دیا, اور نکلوا دیا سلمان قمر راجہ صاحب نے ان کو لیگل ٹیم سے. بہت اچھا کیا. میں کو فیصل چودھری صاحب بھی بہت ساری چیزیں ایسے کر رہے ہیں جن سے میں اتفاق نہیں کرتا, لیکن کتنی بار سلمان قمر راجہ صاحب یہ معاملہ سپریم کورٹ لے کر گئے ہیں, اور اگر سپریم کورٹ لے کر گئے ہیں تو کتنی بار جا کے انہوں نے جسٹس یحییٰ خان کو کہا ہے کہ جناب ہماری پیٹیشن پڑی ہوئی ہے اور آپ نہیں لگا رہے. فواد چودھری کا کیس نہیں لگا رہے تھے سپریم کورٹ میں. فواد چودھری اور فیصل چودھری پہنچ گئے جسٹس یحییٰ خان کی عدالت میں. فواد چودھری سیدھا ہو گیا ان کے ساتھ کہ میرا کیس نہیں لگ رہا. یہ کیا طریقہ ہے؟ جسٹس یحییٰ خان کے اوپر اتنا دباؤ بڑھا کہ ان کو اسی دن کاز لسٹ نکالنی پڑی اور اگلے دن فواد چودھری کا کیس لگانا پڑ گیا. فیصلہ جو بھی آیا لیکن اس کو لگانا تو پڑ گیا نا. میں آج کل دیکھ رہا تھا ان کا ثاقب بشیر صاحب کا ٹویٹ, عمران خان کی جو ضمانتیں مسترد کی تھیں
3 ہفتے پہلے اس نے یہ جو جج ہے شہباز رضوی اور طارق باجوہ، وہ ابھی تک چیلنج نہیں ہو سکی سپریم کورٹ میں عمران خان کی ضمانتیں. کیوں؟ کیونکہ جی عمران خان کا نا دستخط نہیں جیل انتظامیہ کروا رہی اس کے اوپر وکالت ناموں کے اوپر. ایک بار بھی یہ اس معاملے کے اوپر پریس کانفرنس کی ہے پی ٹی آئی لیگل ٹیم نے؟ ایک بار بھی یہ معاملہ جا کے جسٹس یحییٰ خان کو بتایا ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے آپ کی سپرویژن میں، آپ کی سپورٹ سے، آپ کی سہولت کاری سے کہ ایک عمران خان جو بے گناہ قید ہے اس کے دستخط تک نہیں ہو رہے؟ اگر یہ آ کے ان کو کہتے اسی دن دستخط ہو جاتے، اتنا دباؤ آ جاتا ان کے اوپر. میں وثوق سے کہہ رہا ہوں اسی دن دستخط ہو جاتے. پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ ان کی اور مصروفیات کیا ہیں. عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے اور پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے کوئی سمجھ سے بالا تر ہے، نہ کوئی شور مچاتے ہیں، نہ کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں. 21 دن بعد پتہ چل رہا ہے، وہ بھی ایک صحافی کے ٹویٹ سے، کہ جناب عمران خان کے وکالت نامے دستخط نہیں ہو رہے. بھائی لیگل ٹیم کیا کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے لیگل ٹیم؟ بھائی تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم آ کے بتاؤ میڈیا پہ، تم آ کے سوشل میڈیا پہ بتاؤ، تم ٹویٹ کر دو، تم جا کے جسٹس یحییٰ خان کی عدالت میں کہہ دو. پتہ نہیں، میں تو حیران ہوں ان کی لوگوں کی مصروفیات کیا ہیں. عمران خان کی قید کو، عمران خان کی آئسولیشن کو نارملائز کر دیا گیا ہے. نارمل سی بات ہے، پڑا رہے 22 گھنٹے اس کو بند رکھتے ہیں، اس کو جمعہ نہیں پڑھنے دیتے، اس کو وضو کا پانی بھی گندا دیتے ہیں، اس کو کھانا بھی ناقص دیتے ہیں، اس کا وزن بھی گر رہا ہے، اس کو ذہنی اذیت بھی دی جا رہی ہے، اس کی بیوی کو بھی تکلیف دی جا رہی ہے، اس کو ہر طرح سے اس کو ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے. کوئی مسئلہ نارمل، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ وکیلوں کی عیاشیاں لگی ہوئی ہیں، پارٹی لیڈرز کی عیاشیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے پروٹوکول ہیں، ایم این ایز ایم پی ایز بھی ساری زبردست چیزیں ان کی چل رہی ہیں. تو ٹھیک ہے، پڑا رہے وہ جیل میں. یہ تو بینیفیشری ہے نا. اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتا، باہر ہوتا، تو یہ جو کے پی کے کی جو لسٹ ہے سینیٹرز کی یہی ہوتی. تو مجھے بتائیں نا، عمران خان کی قید کا بینیفیشری کون ہے؟ سب سے بڑے بینیفیشری کون ہے؟ حکومت تو ہے ہی صحیح، یہ نظام تو ہے ہی صحیح. پی ٹی آئی کے اندر کون اس کا بینیفیشری ہے؟ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پارٹی کا ہر فرد اپنے تمام اختلافات فوری طور پر بھلا کر صرف اور صرف 5 اگست کی تحریک پر توجہ مرکوز رکھے. مجھے فی الحال اس تحریک کا کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا. یہ ہے چارج شیٹ لیلا قیادت کے اوپر کہ عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے کوئی پاکستان میں مومنٹم نظر نہیں آ رہا. عمران خان کہتے ہیں کہ میں 78 سالہ نظام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں، جس میں میری کامیابی یہی ہے کہ عوام تمام تر ظلم کے باوجود میرے ساتھ کھڑی ہے. عوام کی تعریف کر رہے ہیں. بالکل عوام نکل سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ عوام نہیں نکل سکتی. کوئی نکالنے والا تو بنے. لوگوں کو تو ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے. وہ ہے نا کہ آ تو جاتا مگر تمہارے خط اہل کوفہ سے ملتے جلتے ہیں. ان پہ لوگ اعتبار نہیں کرتے. اور یہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت جو لیلا قیادت ہے نا، وہ مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ ان جیسے رہنماؤں کے بارے میں کہ ہمارے رہنما یوں قافلوں کو لے کے چلتے ہیں، گما مکے کا ہوتا ہے، سفر کوفے کو کرتے ہیں. تو یہ تو ان کی حالت ہے. یہ ہر بار جو یہ چیزیں کرتے ہیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان کی کریڈیبلٹی ہے. اب علی حمزہ کی کیوں لوگ تعریف کرتے ہیں؟ کیوں لوگ تعریف کرتے ہیں ان کی؟ ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی ایکٹیویٹیز شاید اس پیمانے پہ نہ کر پا رہی ہوں، ایٹ لیسٹ ایفرٹ تو نظر آ رہی ہے نا. لوگوں کو ایفرٹ نظر آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یار کیا بات ہے. ایفرٹ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، اگلی ویڈیوز میں پہلا سوال یہی کیا کروں گا کہ آپ اپنے مجھے حلقے کا بتائیں کہ آپ جس بھی حلقے سے یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ کا ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر اس وقت حلقے کے اندر ایکٹیو ہے تحریک چلانے کے حوالے سے؟ ذرا کمنٹ کر کے بتا دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے. اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ 8 فروری کو عوام نے بغیر نشان کے جس طرح تحریک انصاف پر اعتماد کر کے آپ لوگوں کو ووٹ دیے، اس کے بعد سب کا فرض بنتا ہے کہ عوام کی آواز بنے. اپنی پارٹی کو وہاں سے وہ جیل سے کہہ رہے ہیں عمران خان کے لوگوں نے تمہیں ووٹ دیا، ان کی آواز بنو، کچھ شرم کر لو. پھر عمران خان کہتے ہیں اگر اس وقت تحریک انصاف کے ارکان آپسی اختلافات میں پڑھ کر وقت ضائع کریں گے تو یہ انتہائی افسوسناک اور قابل سرزنش عمل ہے. پارٹی میں جس نے بھی گروہ بندی کی اسے میں پارٹی سے نکال دوں گا. میں اپنی نسلوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہوں اور اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں. ایسے میں پارٹی میں اختلافات پیدا کرنا میرے مقصد اور ویژن کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. فارم 47 کی حکومت نے 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے مفلوج کر دیا. 26ویں ترمیم والی عدالتوں سے ٹاؤٹ ججز کے ذریعے جیسے سیاہ فیصلے آ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. ہمیں عدلیہ کو آزاد کروانے کے لیے بھی اپنی بھرپور جدوجہد کرنی ہوگی، کیونکہ عدلیہ کی آزادی کے بغیر کسی ملک و قوم کی بقا ممکن نہیں ہے. یہ ہے عمران خان صاحب کو ٹویٹ، یہ ہے عمران خان صاحب کا بیان. چارج شیٹ ہے لیلا قیادت کے اوپر، کمپرومائز قیادت کے اوپر، بزدلوں کے اوپر جو اپنی ذات اور مفاد سے باہر نہیں نکلتے. اب دیکھتے ہیں اس ٹویٹ کا کیا اثر ہوتا ہے. کل پرسوں دیکھ لیتے ہیں کہ اب 24 گھنٹے بعد ذرا میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے حلقوں میں کیا صورت حال ہے کہ عمران خان کے ٹویٹ کا اثر ہوا یا نہیں ہوا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگ نیم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.